बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलिए सूरत नसर, ये सूरा मदनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए कि ये सूरह की शान नुज़ूल क्या है कि ये उस वक्त नाजिल हुआ जब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह मक्का की खुशखबरी दे रहे थे कि बहुत जल्द फतेह मक्का होने वाला है, क्योंकि ये लोग परेशान थे, मदीना में थे और ये चाह रहे थे कि किसी तरह फतेह मक्का हो जाए। तो यहाँ पर पहली ही आयत में कि उनको खुशखबरी दी जा रही है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, और जब अल्लाह की मदद और फतह आ पहुंची। यानी कि यहाँ पर फतह से मुराद कोई छोटी चीज नहीं बल्कि मक्के की फतह थी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए वो बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि ये जो लड़ाई थी इस्लाम और कुफ्र के दरमियान चल रही थी और बहुत सारे लोग जो थे तो वो अब ये देख रहे थे कि अब क्या होगा, कि मतलब ये लोग हार जाएंगे या जीत जाएंगे, मक्का फतह होगा ये नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस्लाम इसीलिए नहीं ला रहे थे कि वो ये देखना चाह रहे थे कि हम देखें तो सही कि आखिर कौन इसमें से जीतता है, कौन गालिब आता है। जो गालिब आएगा हम उनके साथ रहेंगे। तो ये उन लोगों का खत्म था कि इन लोगों ने अपने इस्लाम लाने को भी फतेह मक्का के ऊपर ही रोक के रखा हुआ था कि अगर फतेह मक्का हो जाएगा तो हम इनके साथ होंगे, अगर फतेह मक्का नहीं होगा तो हमें समझ आ जाएगा कि इनका इस्लाम ही मजबूत नहीं है, इनकी जो ग्रुप है, इनका जो कबीला है, जो भी है, तो ये इतनी अहमियत वाला नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है, तो फिर इनके साथ जाने का क्या फायदा। तो लोग क्या कर रहे थे, लोग अब सारे की सारों की नजर जो थी मुसलमानों पर थी कि अब क्या होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के पर चढ़ाई की और फिर इस तरीके से अबू सुफियान की गिरफ्तारी हुई, जब आप मदीने से रवाना हुए लश्कर लेकर तो आपके पास सिर्फ 4000 का लश्कर था और फिर रास्ते में फिर बहुत सारे कबीले मिलते गए और आपके साथ ऐड होते गए। इस तरीके से मक्का पहुंचते पहुंचते 10,000 का लश्कर आपके साथ तैयार हो गया। मतलब फतेह मक्का के जो चढ़ाई कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का फतह करने के लिए जब निकले थे तो कितने लोग थे उनके साथ, सिर्फ 4000 थे, लेकिन जब वहां तक पहुंचे तो उनके साथ 10,000 लोग शामिल हो गए। और फिर उसके बाद आपने क्या किया कि वहां पर मक्के के करीब एक मरल अजहरान बोल के एक मुकाम है, तो वहां पर उन्होंने पड़ाव डाला और वहां पर अपने लश्कर को मीलों तक फैला दिया और हुक्म दिया कि आग के बड़े बड़े अलाव रोशन किए जाएं। अब जैसे कि लोग दूर दूर एक अपना अपना आग जला के बैठेंगे तो दूर से देखने वाले दुश्मन पे क्या होगा, एक धाक बैठेगी, एक रुआब बैठेगा कि अरे ये लोग तो बहुत ज्यादा हैं। मतलब अगर दूर से देखने वाला देखेगा तो उनको दूर जगह जगह आग जलती हुई नजर आएगी ना, तो उन्हें लगेगा कि ये कितना बड़ा इनका मतलब इतना बड़ा ग्रोह है इनका, तो वो देखकर ही वो डर जाएंगे। तो इस तरीके से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल थी कि मुसलमान रुआब कैसे डाला जाए, दुश्मनों पर रुआब कैसे डाला जाए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अबू सुफियान अपने 2 साथियों के समेत हालात का जायजा लेने के लिए निकला। अब अबू सुफियान ने सोचा कि मैं जरा जाके देखूं तो सही कि दुश्मन की ताकत कैसी है, कैसा है वो, क्या हम उसका मुकाबला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो अब वो निकला ही था कि गिरफ्तार हो गया। तो इसे अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे अपने घोड़े पर बिठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया कि उसको माफ किया और उसको अबू सुफियान की जान बच गई। मतलब उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया, और हालांकि हजरत उमर चाह रहे थे कि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से पहले ही कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हमदर्द है, बड़े रहमदिल हैं, वो माफ कर देंगे। लेकिन हजरत उमर के आने से पहले ही क्या हुआ कि उनको वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तक वो पहुंच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, इन्हें माफ कर दिया और इस अब्बास से कहा कि इसे अपने खैमे में ले जाए। और उनको क्या किया गया कि आप मुसलमानों को कुफार के सामने शान और शौकत का मुजाहरा करने का हुक्म दिया। यानी कि दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को पहाड़ी के एक बुलंद मुकाम पर खड़ा कर दिया और जो इस्लामी लश्कर था तो उनके जो फौजी दस्ते थे, मतलब जो उनके ग्रुप्स बने हुए थे, तो उनको हुक्म दिया कि अबू सुफियान के सामने पूरी शान और शौकत से गुजरते जाएं सिर्फ। तो जब वो गुजर रहे थे
تو یہ اس نظارے سے اس کو دیکھ کر ہی ابو سفیان پر ایسا رعب پڑا، ایسی دھاگ بیٹھی کہ پھر اس نے مقابلے کا کسی کو خیال ہی نہیں آیا۔ پھر اس نے جا کر بتا دیا کہ نہیں، ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے معافی کا اعلان کا بھی فتح کے بعد آپ نے کیا کیا، اپنے جانی دشمنوں کو بڑی فراخ دلی سے معاف بھی کر دیا۔ یہ نہیں کہ اب ہم جیت گئے ہیں تو بس جو جوش میں ساروں کو قتل کریں گے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ دو ملکوں میں جب جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بہت قتل و غارت گری ہوتی ہے، خون خرابے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور اس کا اثر کیا ہوا معاف کرنے کی وجہ سے کہ ابو سفیان کے صرف ابو سفیان ہی نہیں بلکہ اس کے پورے گھر کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور اہل مکہ کی اکثریت جو تھی ساروں کے ساروں نے اسلام قبول کر لیا، اور کافروں کے دلوں میں بھی اس طرح رعب ڈال دیا کہ مکے کا اس طرح مطلب مقابلہ کرنے کی ان کے اندر کسی کے اندر سکت باقی نہیں رہی۔ تو وہ سوچنے لگے کہ نہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب، تو وہ سارے کے سارے ڈر گئے۔ تو اس طریقے سے عرب قبائل تو پہلے ہی اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ اب دیکھنا کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، مطلب آپ دیکھیں گے جیت کس کی ہوتی ہے، یہاں بڑے بڑے سردار ہے، ان کا اتنا پاور ہے، اور اس طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دیکھے کہ بعد میں جب دیکھے، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو قبیلے کیا ہے دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا شروع کر لیے۔ تو لوگ باہر سے وفود آنے لگے۔ وفود کا کیا مطلب ہے، مطلب باہر سے بھی گروپس آنے لگے، لوگوں کے دستے آنے لگے، گروپس آتے تھے لوگوں کے، ان کے بڑے بڑے علماء آتے تھے باہر سے، آس پاس کے ملکوں سے، اور پھر وہ کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام سیکھتے تھے، اور جا کر اپنے اپنے جگہ جا کر اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا تھا، ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگ مدینہ جاتے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرتے، پھر واپس آ کر اپنے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے۔ تو مکہ کب فتح ہوا؟ رمضان 8 ہجری میں فتح ہوا۔ اس کے بعد 9 ہجری میں کیا ہوا کہ جگہ جگہ سے وفود آنے لگے، مطلب گروپس آنے لگے مدینے میں اسلام لانے کے لیے، مدینہ حاضر ہونے لگے۔ اور اس سال کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ عام الوفود، عین سے عام کہتے ہیں سال کو۔ تو یہ کون سا سال؟ وفد کا سال، وفود کا سال، یعنی کہ ایسے سال جس میں بہت سارے وفود آئے، بہت سارے گروپس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس سال کو یعنی کہ 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 9 ہجری میں حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا بھی اعلان کر دیا۔ برات سے کیا مراد ہے کہ اس سے انہوں نے مطلب یہ اعلان کر دیا، جو کہ ہم سورہ توبہ کی ابتدا میں ہم پڑھیں گے آگے جا کے، کہ کیا برات تھی وہ، کہ اب مشرکین عرب کے لیے 2 ہی راستے رہ گئے۔ یہ برات تھی کہ یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر عرب سے باہر نکل جائیں۔ پھر اب مشرکین نے پہلی ہی بات قبول کی اور اسلام لے کر آ گئے۔ اس طریقے سے 10 ہجری میں جو عرب تھا وہ سارا کا سارا کفر اور شرک سے پاک ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ سورت سب سے آخری نازل ہونے والی مکمل سورت ہے۔ اب یہ ظاہر ہے یہ سورت آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ریئلائز ہو گیا کہ اب میرا کام پورا ہو چکا ہے، کہ یہاں پر اب جو آپ سے کام لینا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو وہ کام تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب کیا ہے، اب فتح ہو گئی ہے، اب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل کا یہ بات بتا دی کہ اب ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تم لوگوں میں موجود نہ رہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جو کام آپ سے لینا تھا وہ پورا ہو چکا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، یعنی کہ اب یہ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، رعا کہتے ہیں دیکھنے کو، ناسا لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہوں گے۔ اب دیکھیں آپ یدخلون میں ہمیں اگر ہم غور کریں تو اردو کا ہی ورڈ داخل ہونا، داخل ورڈ روٹ نظر آ رہا ہے اس میں، کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تو بڑا آسان الفاظ ہے، بہت سارے الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اردو کے ہی ہیں۔ تو وہ داخل ہوں گے فی دین اللہ، دین میں اللہ کے، افواجا، فوج کی جمع افواج ہوتا ہے، اردو کا ہی ورڈ ہے یہ بھی۔ تو دیکھیے فوج در فوج داخل ہوں گے، ایسے نہیں کہ ایک دو آ رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں۔ یا یہاں پر دیکھیے کہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ یہ پہلے سے ہی خوشخبری دے رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ فتح قریب ہے، ایک تو نزدیک ہے فتح مکہ، اور پھر آپ دیکھیں گے جیسے ہی فتح مکہ ہوگا تو لوگ کیا ہوں گے
کہ جوخ در جوخ فوج در فوج سارے کے سارے لوگ کیا ہے کہ دین میں داخل ہوتے جائیں گے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، تو 9 ہجری میں کیا ہوا کہ سارے کے سارے لوگ پھر فوج در فوج آ کر اسلام قبول کرنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ فسبح بحمدک، کہ آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. حمد یعنی تعریف، تسبیح یعنی کہ اللہ کی تعریف، تقدیس، بڑائی بیان کرنا. اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان کے باوجود ان کو نعمت سے نواز دیا گیا، فتح مکہ سے نواز دیا گیا، اور اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کیا کیجئے، اب آپ تسبیح میں اور اپنی اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جائیے. اور کیوں؟ بس تغفر ہو، اور اللہ سے مغفرت مانگیے، اور تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے. انہو کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اب دیکھیے کہ یہ یہاں پر ہم کو یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی نعمت ملنے کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں یوزولی، جب ہمیں نعمت مل جاتی ہے، جب ہمیں کوئی ہماری پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. جب تک نہیں ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں روتے ہیں. اور جیسے ہی ہمیں ملتی ہے کوئی ہماری نعمتیں یا ہمارا جو بھی ہم اللہ سے چاہ رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو بھی ہماری جب قبول ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر نبی ہے، نبی کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تو آپ کا کام ہو گیا، اب آپ کیا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور بخشش مانگیے. اب دیکھیے اللہ کے نبی کو تو بخشش مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ ہمیں کتنی بخشش مانگنے کی ضرورت ہے، اور ہم کتنی بخشش مانگتے ہیں، اور کتنی ہمیں یاد رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی. ہم کبھی اپنے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ میں کہیں بھی غلط ہوں. ہم ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم بالکل ہم صحیح ہیں، میں جو بھی کر رہی ہوں بالکل صحیح کر رہی ہوں، میرے پاس کوئی نیک گناہ ہے ہی نہیں. انسان کا اپنے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے. انسان جب گناہ کی بات آتی ہے تو انسان سارے اس کے سامنے والے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ دیکھو فلاں ایسے گناہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو کیا دیکھتے ہیں، بڑا ہی نیک. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ہم کو اسی طریقے سے بنا دیا، ہم مزین کر کے رکھا ہے نا ہم اپنے گناہوں کو ہمارے اندر. تو ہمارے پاس بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ کیسے جب نعمت مل جائے انسان کو تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کو، فسبح بحمد ربک، کہ اس کو اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا ہے، تعریف بیان کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعریف کرنے کے طریقے بھی سکھا دیے، پھر استغفار بخشش کے طریقے بھی سکھا دیے. پھر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، بڑا معاف کرنے والا ہے، کہ جیسے کہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان اگر سمندر کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا اور وہ معافی مانگے گا سچے دل سے. شرط کیا ہے کہ سچے دل سے معافی مانگے. یہ نہیں ہے کہ انسان 100 بار 1000 بار استغفار تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں کہیں بھی یہ خیال تک نہیں آ رہا کہ میں کہیں گناہ گار ہوں یا میری کوئی غلطی ہے. انسان ہر بار یہ ریئلائز کرے، جب بھی کوئی انسان کو تکلیف پہنچے، جب بھی کوئی آزمائش میں وہ مبتلا ہو، تو وہ فوراً یہ سوچے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، کہاں میں غلط ہوں، کہاں میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہوں، تو جس وجہ سے مجھ پر یہ آزمائش آ رہی ہے، یہ بیماری آئی ہے، یہ تکلیف آئی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ. ہم یہ نہ سوچے کہ ہم بہت نیک ہیں تو اس لیے ہمارے اوپر آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک ہوگا بھی، لیکن وہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے سوچنے کے لیے کہ وہ نیک انسان ہے یا بد. لیکن ہم اپنے آپ میں دل میں یہ نہ سوچ لے کہ میں بہت نیک ہوں اس لیے مجھ پر آزمائش آ رہی ہے. تو یہ کیا ہوگا، پھر ایک تکبر ہو جائے گا. تو اس لیے کیا ہے، ہر وقت اللہ سے تسبیح بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی تقدیس بھی کرنا ہے اور توبہ و استغفار بھی کرنا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہو کان توابا، کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. چلیے دوسرا سورہ شروع کرتے ہیں ہم، سورہ کافرون. اب یہاں پر دیکھیے سورہ کافرون کی شان نزول کیا ہے، کہ جو کفار مکہ تھے
ان کی ایک چال تھی، ایک خطرناک چال تھی، حق اور باطل میں سمجھوتا کرنا چاہ رہے تھے وہ لوگ. اور وہ لوگ کیا چاہ رہے تھے؟ اب انہوں نے تو سارے ہتھ کنڈے اپنا کر دیکھ لیے تھے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پھیلانے سے روکیں، یا پھر کس طریقے سے یہ کام کریں کہ ان کو اپنے دین کی طرف لے کر آ جائیں، یا کیسے ان کو کہا جائے کہ ہمارے معبودوں کو آپ برا نہ کہیں. سب کوشش انہوں نے کر کے دیکھ لی. پھر کیا ہوا کہ آپ نے کیا کہا؟ اب یہ لوگ کیا کہنے لگے کہ ایسے کرتے ہیں، ایک سمجھوتے کی ایک صورت ان کو نظر آئی. انہوں نے کیا کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مکہ کے لوگ بہت زیادہ مسلمان ہو رہے تھے، اور کیا ہو رہا تھا، سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب ان کی ایسی طریقے سے دعوت چلتی رہی تو یہاں کے سارے لوگ پھر مسلمان ہو جائیں گے، اسلام قبول کریں گے. اب انہوں نے کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، دھمکی بھی دے دی، کئی بار لالچ بھی دیا، کئی بار یہاں تک کہ ایک دفعہ کفار نے یہاں تک کہ پیشکش کر دی کہ آپ چاہو تو ہم آپ کے قدموں میں مال اور دولت کے انبار بھی لگا دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزوں کا انکار کر دیا. حکومت چاہو تو وہ بھی حاضر کر دیں گے، انہوں نے کہا. اگر آپ کوئی مالدار اور حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی آپ کو دے دیں گے، مگر کیا کرو کہ ہمارے جو معبود ہیں ان کی توہین مت کرو، اور ان کو جیسے ہم ان کو مان رہے ہیں ویسے تم ان کو مانو، ہم بھی تمہارے اللہ کو مانیں گے، تم بھی مانو ہم بھی مانیں گے. تو انہوں نے تو سمجھوتے کی کیا صورت بتائی کہ ایسے کرو کہ کیا کرو، ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے اور اگلے سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا. تو یہاں پر کفار کی یہ تدبیر کی بنا پر یہ مطلب یہ کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جس کو قبول کیا جا سکتا تھا، بلکہ یہ کہ ان کی انتہائی خطرناک چال تھی جس سے وہ دھوکہ دے کر پیغمبر اسلام کو ان کے قدموں سے اکھیڑنا چاہ رہے تھے. اور وہ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ ان کو کیا کہہ دیا کہ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ان سے کہہ دیا گیا قل یا ایھا الکافرون، آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی کہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیارے نبی سے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. یعنی کہ کھلے کھلے الفاظوں میں ان کو کہہ دیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے اب شرک میں اب عبادتوں میں شرک کو ملایا تو نہیں جا سکتا. اگر وہ کہیں گے کہ ایک سال تم ہماری عبادت کر لو، ایک سال ہم کر لیں گے، تو ایسا حق اور باطل کو ملایا نہیں جا سکتا، کیونکہ نجاست جو ہے ہمیشہ نجس ہی رہے گی. اب اگر اس کے اگزامپل میں اگر دیکھا جائے کہ اگر 1 لیٹر دودھ ہے، صاف ہے، شفاف ہے، بڑا ہی گاڑا ہے، پیور ہے دودھ، اور اگر اس میں ایک پاؤ بھر بھی اگر پیشاب ملا دیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا. تو اگر جو حق ہے تو وہ حق ہی رہے گا، اگر اس میں تھوڑا سا بھی شرک مل جائے گا تو وہ پھر حق نہیں باقی رہے گا، بلکہ وہ شرک ہی ہو جائے گا. تو یہ شرک کی مثال کیسی ہے کہ اس میں تھوڑا سا بھی شرک مبتلا نہیں ہونا چاہیے، عقیدے میں بالکل بھی فرق نہیں آنا چاہیے. جو چیز آپ کو دے کر بھیجی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، وحدانیت کی طرف بلایا گیا ہے، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، تو اس کے خلاف جاتی تھی ان کی یہ بات کہ اس طریقے سے ہم کریں گے، اگر تم ہمارے اللہ کو برا نہیں بولیں گے تو ہم بھی تمہارے اللہ کو نہیں برا بولیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کہا کہ ایسی چال چلی تو ان کو کھڑے کھڑے الفاظوں میں یہاں پر ایک شرک کی نفی بھی ہو رہی ہے، شرک کا انکار ہو رہا ہے. کھلے الفاظوں میں اگر ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم شرک کا انکار کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ہم کیسے الفاظ ادا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے شرک کا انکار ہو رہا ہے. کیسے ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس بات کا انکار کر رہے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر میں ان کی بات مان بھی لوں تو یہ تو کسی حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ ان کا انٹینشن کیا تھا کہ وہ ان کے ہی معبودوں کی پرستش کریں، ان کے ہی معبودوں کی طرف ہو جائیں. ان کا صرف یہ ایک چال تھی ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم جو کرنے والے ہو، تم جس کی عبادت کرنے والے ہو اس کی عبادت میں تو کرنے والا ہوں ہی نہیں. تو تمہارے بارے میں بھی مجھے کیا پتا ہے کہ تم جس کی تم عبادت نہیں کر، وہ تم نہیں کر سکتے جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ اب تم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تو اسی طریقے سے میں بھی اپنے معبود کو نہیں چھوڑ سکتا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کہ مجھے پتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے ہی نہیں جس طرف میں تم کو بلا رہا ہوں.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک لمبا عرصہ تک ان کو پتا چل گیا کہ کون سے لوگ تھے جو فوراً ایمان لے کر آ گئے، فوراً اسلام لے کر آ گئے، اور کون سے ایسے لوگ تھے جن کے اوپر اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی کیا ہوا کہ ان کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم تو اس کی عبادت کریں گے نہیں جو تم کر رہے ہو، جس کی طرف تم بلا رہے ہو۔ وَلَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جن کی تم اور تمہارے جو بھی تمہارے آبا و اجداد ہے عبادت کرتے رہے ہیں، تو نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وَلَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی کہ سیم ہی بات ہے، وہی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ ریپیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کی تکرار ہو۔ تکرار سے کیا بات ہوتی ہے؟ بات مضبوط ہوتی ہے، کہ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ تم وہ کرنے والے ہو ہی نہیں، ہمیں پتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کی طرف آنے والے ہی نہیں ہو۔ لکم دینکم ولی دین، ان کو کھلے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا گیا کہ تم کو تمہارا دین مبارک ہو اور مجھے میرا دین۔ یعنی کہ ہم کو پتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا طریقہ تھا نمازوں میں، اس میں وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس طریقے سے عبادت کریں، اس طریقے سے سجدہ کریں، جس طریقے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے طریقے عبادت، آپ نماز پڑھتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے، اور اس طریقے سے کافروں کو یہ بات نہیں پسند آتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ آپ سے بہت چڑھتے تھے کہ اس طریقے کی یہ عبادت کرتے۔ اور کافروں کا کیسا تھا عبادت کا طریقہ؟ وہ لوگ گانے گاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور کعبے کا ننگے طواف کرتے تھے، کپڑے نہیں پہنتے تھے وہ جب طواف کرتے تھے، تو اس طریقے کی ان کی تو عبادت کا طریقہ تھا۔ تو بھلا آپ ان کے طریقے کی عبادت کیسے اختیار کر سکتے تھے؟ تو یہ تو کھلی بات تھی کہ اس طریقے کی اگر وہ عبادت کریں گے تو ہم ان کی عبادت کے بعد ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھلا کہہ دیا کہ میں کسی بھی قیمت پر تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ دو ٹوک فیصلہ تھا جو صرف مکہ کے کافروں کو نہیں بلکہ دنیا بھر کے کافروں کو بھی نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی واضح الفاظوں میں بتا دیا گیا کہ مشرکوں کے ان کے معبود مبارک ہوں، مگر مسلمان اسے کسی بھی قیمت پر گوارا نہیں کر سکتے۔ شرک کے معاملے میں اسلام نے کسی بھی قسم کی لچک نہیں رکھی، کوئی بھی اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ بھائی اس حال میں شرک کر لے یا اس حال میں شرک کر لے، یا ہمارے پاس یہ بات ہے تو ہم اس لیے ہم نے کر لی، نہیں، یہاں پر کوئی بھی فلیکسیبلٹی ہے ہی نہیں کہ انسان اس میں شرک کرے، خواہ یہ مشرک کتنے بھی اچھے ہوں، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے ہوں، لیکن یہ کتنا بھی ہو یہ دین کی طرف آنے والے ہیں ہی نہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کہہ دیا گیا کہ تم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دو اور ان کی طرف مت جاؤ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس طریقے سے جس میں ہم شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، جو ہمارے آس پاس ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں جس کی وجہ سے ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ سورہ کی جو تلاوت ہے تو یہ بات ہم کو شرک سے بھی دور کرتی ہے، شرک سے ہم اس میں نفی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں شرک کا، اور وحدہ لا شریک کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کی وحدانیت بھی ہمارے اس سورہ کے پڑھنے سے ہم کو معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرنے والے۔ یہ ہم سب کے سامنے ٹھوک بجا کر کہہ رہے ہیں، دو ٹوک کہہ رہے ہیں، سارے مسلمانوں کو یہ کہہ دیا جا رہا ہے کہ ہم کسی کی اور کی عبادت نہیں کرنے والے۔ حالانکہ دیکھیے کہ کتنا مشکل تھا اس وقت یہ بات کہنا، لیکن یہ دیکھیے کہ کیسے مسلمان تھے، کتنا ان کے اوپر سخت وقت گزرا ہوگا وہ وقت کہ ان کو یہ بات کہنا، کہ وہ اتنی تکلیفیں دیا کرتے تھے مسلمانوں کو اور پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو، تکلیفیں دیا کرتے تھے کہ جب کوئی لا الہ پڑھ لیتا تو ان کو اتنی قسم کی تکلیفیں دی جاتی کہ وہ تکلیفیں نہیں برداشت کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیسے تھے وہ کہ اپنے دین پر قائم تھے۔ وہ وقت سوچئے اور آج کا وقت سوچئے کہ آج ہمارے لیے کتنی آسانی ہے دین پر قائم رہنے کے لیے۔ سوچئے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا، اور ہم آج دین پر قائم رہنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ ہم نے دنیا کو اپنے لیے اتنی زیادہ اہمیت والی چیز بنا کے رکھ لی ہے کہ ہم دنیا میں ہی اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس دین کے لیے پرائرٹی ہی نہیں ہے، دنیا ہی ہماری پرائرٹی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ آج کے وقت میں اگر ہم وہ وقت میں ہم اگر ہوتے تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم تو بڑے ہی کمزور بندے ہیں، ہمارے لیے سب طرف سے آسانیاں ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، ہم اپنے دین پر پورے کے پورے کامل نہیں اتر رہے ہیں، تھوڑا کرتے ہیں تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا کرتے ہیں تھوڑا ہٹ جاتے ہیں، کبھی تھوڑا کر لیا کبھی تھوڑا چھوڑ دیا، تو اس طریقے سے تو ہمارا حال ہے۔
تو یہاں پر ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے زیادہ مضبوط ہیں اپنے دین میں، کتنے زیادہ ہم شرک سے دور ہو رہے ہیں، کتنا زیادہ ہم وحدہ لا شریک پر ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم اس بات کو اب کتنا پھیلا رہے ہیں، کتنا ہمارے اندر سے ہم شرک کو نکال رہے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آج کل تو شرک اتنا زیادہ ہو گیا ہے ہمارے آس پاس کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا چلتا کہ کب شرک آہستہ سے ہماری زندگیوں میں آ گیا، ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں، ہمارے ہر چیز میں شامل ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز شرک میں شامل ہو سکتی ہے۔ تو شرک کا بھی جائزہ لیا کیجئے، شرک اصغر کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے، بڑے بڑے شرک کون سے ہے، چھوٹے چھوٹے شرک کون سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں، اب تو ماشاءاللہ سے دین کا بہت زیادہ چاروں طرف ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت لوگوں میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے۔ نہیں تو کیا ہوتا تھا، لوگ جا کر تو درگاہوں پر اپنی مرادیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جو ہے بڑے بزرگ ہیں، یہ اللہ کو جا کر بولیں گے تو ہی ہماری بات پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے والا ہوں۔ لیکن کیسے ہے، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شرک میں مبتلا ہیں، ابھی بھی اللہ سے مانگنا چھوڑ کر پھر ان سے مانگ رہے ہیں، کہیں اولاد مانگ رہے ہیں، کوئی اپنے بزنس کے لیے جاتا ہے تو کوئی اجمیر جاتا ہے، تو وہاں کہیں پر دھاگے باندھے جاتے ہیں، تو کہیں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، نیازیں نظریں چڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے اب ہم قرآن کی طرف آ گئے ہیں، تو الحمدللہ کم سے کم ہماری جو نسلیں ہیں تو وہ یہ ساری شرک سے پاک رہیں گی۔ اور یہ شرک اکبر ہے، یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے شرک نہیں ہے بلکہ بڑے شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا برا لگتا ہوگا کہ میں نے ان کو زندگی دی، میں نے ان کو ہر چیز دی، اور یہ مانگ کسی اور سے جا کے کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہے، رازق ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور ہم جا رہے ہیں کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ یہاں پر یہ بھی ایک حدیث آتی ہے کہ جو شرک میں مبتلا انسان ہوگا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی، نہ پڑھائی جائے گی۔ اور جو مشرک انسان کو کہ اس کے معافی بھی نہیں ہے، مشرک انسان کی، جو شرک کرنے والا انسان اس کی معافی بھی نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی نیکیاں کر لے، لیکن وہ شرک اگر کرتا ہے تو اس کی معافی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے شرک سے ہمیں بچائے، کیونکہ ہمارے آس پاس کا ماحول ایسا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بچانا بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہے۔ لیکن ایک یہ بھی حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام پر چلنا بالکل انسان کے لیے ایسا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا۔ تو آج وہی حال ہے کہ اسلام پر چلنا انسان کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے، بڑے ہی اس کے لیے حالات تنگ کر دیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ اگر ایک ماں اسلام پہ قائم رہے گی، اس کا ایمان پکا رہے گا، اس کا تقویٰ اچھا رہے گا، تو وہ اپنی اولاد کو بھی پھر اس طریقے سے اسی پر قائم رکھے گی۔ لیکن اگر ماؤں کے پاس ہی دین نہیں رہے گا، ماؤں کے پاس ہی اسلام نہیں رہے گا، ان کے پاس ہی قرآن کا علم نہیں رہے گا، تو پھر وہ اپنی اولادوں کو کیسے رکھ سکیں گی، آگے کیسے وہ پہنچا سکیں گی؟ پھر اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ بچے تو جا کر ماں باپ کا نام بول دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات ضرور ہے کہ ہم ایک مثال بننا ہے اپنے اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، کہ نسلوں میں کہیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے ماں باپ ایسے کرتے تھے اس لیے۔ اب دیکھیے کہ کئی گھرانوں میں دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ درگاہوں پر صرف اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے باپ دادا جاتے تھے، ان کے دادا پر دادا جاتے تھے، ان کے دادی پر دادی جاتے تھے، ان کے ماں باپ جاتے تھے، تو ان کو یہ کہنا ہے کہ نہیں ہمارے ماں باپ جاتے تھے اب ہمیں بھی جانا ہی پڑے گا، تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا اس طریقے سے، تو یہ ہماری تو ماں باپ کی بیعت بھی ہو جائے گی ہم نہیں جائیں گے تو۔ بہت سارے لوگ تو اجمیر جانے کو ہی حج سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا حج ہے، تو یہاں آنے کی کئی لوگوں کو میں دیکھتی ہوں اجمیر جاتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کر کر کے اجمیر جاتے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ ایک بار عمرے کو ہی آ جائیں۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھولے، ہمارے دلوں میں نور بھر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، اور اللہ کی وحدانیت سے ہمارے نور کو بھر دے۔ اس طریقے سے ہمیں قرآن سمجھ آئے گا تو انشاءاللہ ہماری نسلوں در نسلوں تک شرک ہم سے دور رہے گا۔ تو سورہ کافرون میں کیا ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ شرک سے انکار ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر اس میں کر رہے ہیں ہم، کہ اس میں ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے یہاں پر اپنے شرک کا انکار کر دیا۔ تو یہاں پر یہ سورہ ہمیں ختم ہو رہا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔